बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह मुल्क फारूकी एकेडमी के प्रोग्राम गोशे अदब में खुश आमदीद। आज मैंने जो किताब मुंतखब की है वो एक मुनफरिद सरगुज़श्त है जनाब सगीर अहमद असलम साहब की, और इस सरगुज़श्त का नाम है मैं, कल और आज। ये उन्वान ही जाहिर कर रहा है कि सगीर साहब ने इसमें अपने माजी के तजर्बात को भी शेयर किया और आज जिस मुकाम पे खड़े हैं उन तजर्बात को भी वो शेयर करते हैं इस आबीती के अंदर। मुझे आबीतियाँ बहुत पसंद हैं, वो इसलिए कि बहरहाल किसी के पूरी ज़िंदगी के तजर्बात हमें चंद घंटे के मुताले में मिल जाते हैं और कुछ ना कुछ टेक अवे हमें ऐसा मिलता है जिसकी मदद से हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारना आसान हो जाता है। सगीर असलम साहब भी उन लोगों में से थे जो मुल्क की आज़ादी के वक्त काफिले के साथ हिजरत करके लुटे फिटे पाकिस्तान आए थे। रास्ते में इन्होंने वो मनाजिर देखे थे कि किस तरीके से मुसलमानों को मारा गया, जलाया गया, काटा गया। खुद ये भी जब रास्ते में एक कैंप में मुकीम थे, अपने वालिद के साथ कुछ खुराक खरीदने के लिए निकले तो इत्तेफाक से मुहासरे में आ गए थे सिखों के, और बड़ी मुश्किल से ये और उनके बाप जान बचा कर निकले। ये कहानियाँ हम बहुत पढ़ चुके हैं, कई किताबों में और कई आबीतें पढ़ चुके हैं, लेकिन सगीर असलम साहब ने ज़िंदगी का वो गोशा दिखाया है अपनी साबीती के आगाज़ में अपने हिजरत के हवाले से कि अगर मैं उसको उन्हीं के अल्फाज में सुनाऊं तो ज़्यादा बेहतर है। आप लिखते हैं कि जब ये फैसला हुआ कि गांव छोड़ के हिजरत करनी है तो उनकी वालदा ने ये किया कि उनके पास जितने भी जेवरात थे वो सारे के सारे मवेशियों के बाड़े में ज़मीन खोद के दफन कर दिए कि जब हालात ठीक हो जाएंगे उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगी और उस जगह से अपने जेवर को निकाल के वापस ले जाऊँगा। फिर भागम भाग ये लोग वहाँ छोड़ चले गए। तो जब ये लोग रास्ते में कैंप में मुकीम थे तो कहते हैं कि इनका दूध वाला था जो हिंदू था जिसका नाम टांक था, वो इनसे छुप छुपा के कहीं से मिलने के लिए आ गया, मुलाकात करने के लिए। तो जब वो गवाला इन लोग को ढूंढने तो वो आया, जो हिंदू गवाला था वो अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान भी लेके आया था और उसको बड़ी फिक्र थी कि इतने अरसे के बाद ये लोग एक नई जगह पे जा रहे हैं। लिखते हैं जब उसके वापस जाने का वक्त हुआ तो उस वक्त माँ जी ने एक खतरा मोल लिया। उन्होंने राजदारी से टांक को अपने एतमाद में लिया, अपने घर में उस जगह की निशानदेही की जहां पर उन्होंने जेवरात दबाए थे। टांक ये सुनकर चंद लम्हे तो कुछ सोचता रहा, फिर उसने जेवरात लाकर देने का वादा किया। जब इस बात का रिश्तेदारों और दीगर अहबाब को ये इल्म हुआ कि माँ ने टांक को जेवरात लाने की जिम्मेदारी सौंपी है तो सब ने कहा अब जेवरात को भूल जाओ। पहले तो किसी कदर उम्मीद थी कि कभी वापस लौटते तो शायद वो जेवर मिल जाते, लेकिन आपने वो जेवरात अपने दुश्मन के हवाले कर दिए। सब ने ऐसी ही मायूस कुन बातें की थी। चंद दिन के बाद जब सूरज अपने मामूल के मुताबिक मशरिक से तुलू हुआ तो वो बेपनाह हैरतें और दामन में समेटे हुए था। वो दिन अपने हमरा सबूत लाया था कि अच्छे बुरे लोग हर मुआशरे में होते हैं। टांक जेवरात लिए आ पहुंचा। अल्लाह ताला ने उसके दिल में नेकी डाल दी थी। उसने दूसरे हिंदुओं के बरक्स जो मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट रहे थे, इंसानियत की लाज रखी और सारे जेवरात लाकर ईमानदारी से माँ जी के हवाले कर दिए। फिर ये अपने इब्तदाई जो मुश्किलात आई नए मुल्क में आने के बाद, नई ज़मीन में आने के बाद, इसका उन्होंने एक तफसीली जायजा लिया कि इनके लिए तालीम हासिल करना कितना मुश्किल था। ये किसी तरीके से भी वो अखराजात इनके घर वाले नहीं कर सकते, तो इनको ये किया गया कि इनके मामू के घर पढ़ने के लिए भेज दिया गया कि यहाँ तो नहीं पढ़ पाएगा, तो मामू के घर भेजा गया कि वहां रहेगा, मामू के साथ तो थोड़ा पढ़ जाएगा। मामू ने क्या किया इनको कि बजाय घर में रखने के कोई 5 किलोमीटर दूर एक डेरे पे उनको पहुंचा दिया कि तुम यहीं पे रहोगे और नौकरों के साथ जानवरों की देखभाल करोगे, पानी डालोगे, दाना डालोगे, सब कुछ। जहां से स्कूल आने जाने के लिए इनको 10 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ता था। बावजूद इस बात के कि वहां पे एक साइकिल मौजूद थी जो उनके कजन की थी, उन्हें वो साइकिल इस्तेमाल करने की इजाजत न थी और
یہ بھی ہوتا تھا کہ جب وہ اسکول سے پیدل گھر آ رہے ہوتے تھے تو ان کا کزن اپنی سائیکل پہ ان کو دیکھتا ہوا نظر انداز کر کے نکل آتا تھا. لیکن صغیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہی نامواقف حالات کے اندر میں نے امتحان میں ٹاپ کیا. پھر اعلیٰ بہتر تعلیم کے لیے وہاں سے اپنے خالو کے پاس گئے. خالو پھر بھی ان کے بڑی انسانیت کا مظاہرہ کیا, اپنے بچوں کی طریقے سے رکھا, بڑی ان کی کیئرنگ کی, اور انہوں نے بھی جواب میں خالو کی جو خدمات کی ہیں وہ اگر آپ اس میں پڑھ لیں گے, ظاہر تفصیل تو میں بتا نہیں سکتا ہوں, کہ انہوں نے باقاعدہ حق ادا کیا خالو کی محبت کا, جو محبت کا جواب محبت سے دے گئے. تعلیم مکمل ہوتی ہے, دور اچھا ہے, اور ان کا اتفاق سے پہلی تو انہوں نے نوکری جب سٹارٹ کی تو ایک بہت اچھی نوکری ان کو مل گئی, جہاں یہ کافی ترقی بھی کر رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے. پھر ایک دفعہ ان کے اعزاز میں وہاں پہ ایک پارٹی دی گئی. جب وہ اس پارٹی میں پہنچے تو معلوم ہوا وہاں پہ شراب ہے, شباب ہے, اور بڑے چیزیں چل رہی ہیں ساری. اور جب لوگ نشے میں دھت ہوئے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ لوگ وہ تھے جو بنیادی طور پہ پیسوں کی لالچ میں آ کر لوگوں کو لاٹری کے نام پہ دھوکہ دیتے تھے اور لوگوں کا وہ مذاق اڑا رہے تھے. تو صغیر صاحب کو اتنا برا لگا کہ وہیں سے نکل کے انہوں نے فوراً استعفیٰ دے دیا. انہوں نے یہ خیال بھی نہیں کیا کہ میں اس کمپنی میں کتنا رائز کر رہا ہوں. آگے چلتے ہیں, ان کا ایک امریکن یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا. گھر میں پیسوں کو کوئی سوال ہی نہیں تھا. بڑی مشکل سے کرا کے انہوں نے کچھ پیسے اکٹھے کیے, اور خیال یہ ہوا کہ پہلے پانی کے جہاز سے یہ برطانیہ جائیں گے, اور وہاں پہ ان کے خالو صاحب نے اپنے کسی دوست کا ایک نام پتہ دے دیا کہ وہ اچھا آدمی ہے, تم اس سے ملنا تو یہ کرے گا کہ برطانیہ سے امریکہ کرایہ وہ لے کر دے دے گا, اور ساتھ میں تمہیں سوٹ بھی سلوا دے گا. تو ایک لمبی روداد ہے جو ان کا سفر تھا پاکستان سے برطانیہ کے لیے, جو ان کے جذبات تھے, اور جس سفر میں ان کو جمال عبد الناصر عثمانی سے ملاقات کا موقع بھی ملا. قصہ مختصر, جب برطانیہ پہنچے اور خالو کے اس دوست سے ملے تو خالو کے اس دوست نے ایک پیسے کی بھی امداد کرنے سے منع کر دیا کہ تمہارے خالو نے پہلے بھی ایک آدمی کو میرے پاس بھیجا تھا, اور میں نے اس کی جو چاہتا تھا میں نے اس کو قرضہ بھی دیا, میں نے اس کو سوٹ بھی سلوا کے دیے, وہ امریکہ بھی چلا گیا, اور آج تک وہ پلٹ کے اس نے مجھے شکریہ کا یا کوئی خط تک نہیں لکھا, کوئی پیغام بھی نہیں بھیجا. میں تمہاری امداد نہیں کروں گا. برطانیہ میں کوئی بھی ان کا جاننے والا نہ تھا. مایوس ہو کے آئے, پھر اپنی جدوجہد کی داستان بیان کرتے ہیں کہ کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی, کوئی مزدوری نہیں مل رہی تھی, پھر قولی کا کام کرنا شروع کیا. رفتہ رفتہ انہوں نے اتنے پیسے اکٹھا کر لیے کہ یہ امریکہ پہنچ گئے. امریکہ پہنچنے کے بعد انہوں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا, اور یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے بعد اس دور میں ان کو جو انیشل جو اساتذہ ملے وہ کافی متاثر ملے, اور لیکن پھر حالات آہستہ آہستہ بہتر ہوتے گئے. ان کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ اپنی تعلیم کے اخراجات اٹھا نہیں پا رہے تھے. یہاں تک نوبت پہنچی کہ ایک دن ان کی ایک اسکول ایڈوائزر نے یہ دیکھا کہ ان کا چشمہ ٹوٹا ہوا ہے, تو اس نے بلایا اور بلا کے کہا کہ تمہارا چشمہ ٹوٹا ہوا ہے, تمہارے پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے, تم ایسا کرو یہ پتہ لو اور اس چرچ میں جاؤ, وہاں پہ مفت چشمہ تمہیں مل جائے گا. انہوں نے ایک شائستہ طریقے سے انکار کر دیا. تو وہ سمجھے کہ شاید مذہب کا مسئلہ ہے, تو اس نے روٹری کلب کا پتہ دیا کہ تم روٹری کلب چلے جاؤ اور وہاں سے تمہیں چشمہ مل جائے گا. انہوں نے اس کا بھی منع کر دیا. پھر انہوں نے پیشکش کی کہ تم مجھ سے پیسے لے لو اور چشمے بنوا لے. انہوں نے اس کا بھی منع کر دیا. اور تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس استاد نے یہ کیا کہ ان کی عزت نفس کو دیکھتے ہوئے کہ اچھا تم میرے گھر آ کے مزدوری کر لو, میں تمہیں مزدوری دوں گی اور تم مجھ سے چشمہ بنوا لینا اگر تمہیں اتنی ہی تمہاری عزت نفس ہے. تو یہ گئے اور کہتے ہیں میں نے پورا دن دل لگا کے پورا جو اس سے کہا تھا اس سے کہیں زیادہ میں نے ڈیلیور کر دیا. جب شام کو چلنے لگے اور ٹیچر نے $20 کی مزدوری دی تو انہیں شکریہ کے ساتھ واپس کر دی. کہیں گے ہماری اپنی بھی روایات ہے, ہم استادوں سے پیسے نہیں لیتے ہیں. آپ نے کہا میں نے آ گیا اور میں نے ساری صفائی کر دی, مگر آپ میری ٹیچر ہے, میں آپ سے کوئی پیسہ لے نہیں سکتا ہوں. وہ ٹیچر اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے ایک آدھ کچھ بتائی ترکیب کے فلاں علاقے میں جا کے ڈور ٹو ڈور معلوم کرو لوگوں کو گھر میں صفائی کی ضرورت پیش آتی ہے. بتاتے ہیں میں گھنٹی بجاتا رہا, گالیاں سنتا رہا, گھنٹی بجاتا گالیاں سنتا, اور کسی نے مجھے کام نہیں دیا. پھر ایک 83 سال کی ایک عورت میری جو یہ راضی ہو گئی کہ میرے گھر میں صفائی ستھرائی کر دو, میں تمہیں پیسے دوں گی. صفائی ستھرائی کی, اس نے جو پیسے دیے $5 انہوں نے خاموشی رکھ لیا. اگلی بار پھر بلایا اور زیادہ کام دیا, پھر صفائی ستھرائی کی, کوئی پیسے بتانے سے انکار کر دیا اور اسے $7 دے دیے. تیسری بار جب بلایا تو زیادہ کام لیا, پھر پوچھا, پھر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا, تو انہوں نے پھر اس کو $10 دیے. اس کے بعد اس بڑھیا نے ان کو بٹھایا, اچھا کھلایا پلایا, کہیں گے یہاں پہ $2 ایک گھنٹے کی نوکری ہوتی ہے, تم کس قسم کے انسان ہو کہ تم اپنی پوری مزدوری بھی مجھ سے نہیں لے رہے ہو. پھر اس نے پورا حساب کتاب کر کے $22 وہ پہلے دے چکی تھی, $50 اس نے اس کو الگ سے دیے کہ یہ تمہاری مزدوری کے باقی پیسے بنتے ہیں. اور پھر اس نے ایک کرم یہ بھی کیا کہ اپنے علاقے کی تمام خواتین کو اکٹھا کیا, ان کا تعارف کروایا کہ یہ لڑکا ہے ایسا ہے, اور پھر وہ شیڈول طے ہو گیا کہ ہر گھر میں کس گھر میں صبح کس سے جائیں گے, تو یونیورسٹی پڑھنا تھا گیا, اور انہیں دل لگا
لگا کے کام کرنا شروع کیا. کام اتنا بڑھ گیا کہ پھر باقاعدہ انہیں وزٹنگ کارڈ چھپایا, اپنے ساتھی اسٹوڈنٹ کے لڑکوں کو ملایا اور اس کو لے کر آگے چلے. تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان کے بعد زندگی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے جب یہ ملازمت شروع کرتے ہیں, اور میں اس کو ڈائریکٹلی وہیں پہ آتا ہوں براڈ وے کی ملازمت سے. براڈ وے میں ایک وہاں کا بہت بڑا چین آف اسٹور تھا جہاں انہوں نے پوری کوشش کی تھی ملازمت حاصل کرنے کے لیے, مگر مل نہیں پا رہی تھی. ایک دن بڑی مشکل سے ایچ آر کے ہیڈ کی مرضی کے خلاف ان کو وہاں پہ چپراسی کی نوکری ملی. انہوں نے خوشی سے وہ ملازمت قبول کر لی, کمرے سے باہر نکلے, واپس آئے اور اس جس شخص نے ان کو ملازم رکھا تھا ان سے پلٹ کے کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے یہاں پہ چپراسی رکھا, میں انشاءاللہ اسی ادارے میں آپ کو مینیجر بن کے دکھاؤں گا. پھر جتنی ترقی انہوں نے کی ہے, مینیجر کا عہدہ اس کے لیے کم تھا. یہ اپنے زمانے میں فیشن کا آئیکن بن گئے, بائنگ میں ان کا بڑا نام تھا, اور ان کی جو چیزیں تھیں وہ باقاعدہ امریکہ میں فالو کی جانے لگیں کہ صغیر جو ہے وہ کس طریقے سے سیلنگ کرتا ہے, صغیر کس طریقے سے بائنگ کرتا ہے کہ جو چیز $2 کی ہو وہ 50 سینٹ کی خرید لیتا ہے. تو ظاہر ہے اس ترقی اور اس عروج کو دیکھ کے ان کے حاسدوں کی فہرست میں اضافہ ہو گیا. بڑے بڑے دلچسپ واقعات ہوئے. ایک بار کوئی اشتہار غلطی سے چھپ گیا ان کا کہ جس میں بجائے اس کے کہ لکھتے کہ $10 کی چیز ڈسکاؤنٹ پہ ہم $5 کی بیچ رہے ہیں, اشتہار یہ چھپ گیا کہ ہم $5 کا اون کا گولا رعایت کے ساتھ $4.99 کا بیچ رہے ہیں. کمپنی والے سر پکڑ کے بیٹھ گئے, ان کو بتا دیا کہ آج تو آپ کی ملازمت کا آخری دن ہے, آپ نے جو حرکت کی ہے 1 سینٹ کی رعایت کا اشتہار دیا. اچھا وہاں پہ معاملہ ہی دوسرا ہو گیا, کہیں گے بالکل گیٹ کریش ہو گیا لوگوں کا, اور جو 1 اون کا گولا لینا تھا وہ اپنے ساتھ 4 اون کے گولے لے کے گیا. شاید لوگوں کو اس کی قیمت کا اندازہ تھا, تو لوگوں کے لیے یہی کافی تھا کہ آپ نے $4.99 کی بھیجی. بڑا دلچسپ قصہ لکھتے ہیں کہ کلیئرنس سیل تھی. کلیئرنس سیل کے اندر جناب جو وہاں کا دستور تھا کہ کچھ چیزیں ڈسپلے میں لگائی گئیں, نئی پرائسز کے اوپر لگائی گئی بڑے طریقے سے. انہوں نے وہاں پہ ایک ڈیفرنٹ کام کیا, اور وہ یہ کیا کہ جتنا بھی وہ مال تھا اس کو بالکل اس طریقے سے ایک جگہ پہ ڈھیر کروا دیا جس طریقے سے کہ وہ وہاں پہ گوڈاؤن کا منظر دکھانے لگا. کوئی ڈسپلے نہیں, جتنا بھی سیل کا مال تھا وہ ایک کونے میں نے ڈھیر کی طرح لگا دیا, پرائس لگا دی, اس کی پرائسز ہے. کمپنی والے اتنے بیزار ہو گئے ان سے کہ باقاعدہ تصویریں لی گئیں اور انہیں بتا دیا گیا کہ اب یہ آپ کی نوکری کا آخری دن ہے. لیکن جب سیل سٹارٹ ہوئی تو براڈ وے کی تاریخ کی سب سے بڑی سیل تھی, سارا سامان چند گھنٹوں میں بک گیا اور ان کی ہر طرف شہرت ہو گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر باقاعدہ کمپنی نے ایک ان کے اعزاز میں تقریب رکھی, اور جہاں انہوں نے بتایا کہ ہم نے ان کا ٹرمینیشن لیٹر تیار کر لیا تھا, لیکن انہوں نے جو ترکیب بتائی استعمال کی اس سے کمپنی کی تاریخ کی سب سے بڑی سیل ہوئی. یہ ان کا $1000 کا انعام ہے. ترقی کرتے رہے, فیشن کا آئیکن بن گئے. اس قسم کی تقریبات کی براڈ وے میں کہ سارے جو فیشن کے جتنے ماہرین تھے ان کو بلاتے تھے, تو یہ کافی عروج پہ پہنچ گئے. باقی کچھ تھوڑا سا آپ اس کتاب میں خود ہی پڑھ لیجیے, زیادہ مہنگی کتاب نہیں ہے, صرف $170 اس کی قیمت ہے, اور اسے نیشنل بک فاؤنڈیشن نے شائع کیا ہے. میں اس کے ایک آخری حصے پہ آتا ہوں, بڑا ایک انٹرسٹنگ, کہ آخر زندگی میں انہوں نے اتنی کامیابیاں کیسے حاصل کی ہیں. آج بھی جو نوجوان مجھے سن رہے ہیں سب کے دل میں بڑا ارمان ہوگا امریکہ کی مائگریشن لینے کا, کوئی گرین کارڈ مل جائے, کوئی برطانیہ چلے جائے شادی کر کے, کوئی کینیڈا چلے جائے. آپ جتنے بھی لوگ ہیں وہ صرف شارٹ کٹ کی تلاش کرتے ہیں. آپ کو یہ نہیں معلوم کہ عروج پہ وہ لوگ پہنچتے ہیں جن کے زندگی میں کچھ اصول ہوتے ہیں. ان کا اس طریقے سے کوئی ماموں چچا باہر کینیڈا امریکہ برطانیہ میں نہیں تھا. ان کے پاس ایسی کوئی آفر نہیں تھی کہ فیس بک پہ کسی سے محبت کرتے شادی کرتے چلے آتے. انہوں نے جا کے وہاں پہ مزدوری کی ہے. انہوں نے اتنی کامیابی کیوں حاصل کی, یہ دیکھنے کی چیز ہے جو اس کتاب میں آپ کو دیکھنی چاہیے. انہوں نے اتنی کامیابی اس لیے حاصل کی کہ اپنے آپ کو اس معاشرے میں شراب سے دور رکھا, جھوٹ سے دور رکھا, اور کسی بھی قسم کی کاروباری بے ایمانی سے دور رکھا. اور ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے بڑا کمال حاصل کیا وہ تھا وقت کی پابندی میں. صغیر صاحب وقت کے اتنے پابند تھے کہ ایک دفعہ امریکہ میں انہوں نے سیرت کانفرنس کا انعقاد کیا, اور دنیا بھر سے وہاں پہ علماء دین اکٹھے ہوئے تھے, اور جس میں تقریباً 8000 لوگوں کی گیدرنگ تھی. وقت مقررہ پر انہوں نے کہا کہ یہ تقریب شروع کر دی جائے.
تو ان کو بتایا گیا کہ ابھی مہمان کچھ آنے باقی ہیں، تو ان کا جو ٹائم دیا ہے اس ٹائم پہ تقریب سٹارٹ ہوگی۔ تو پھر بتایا گیا کہ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، قاری عبد الباسط نے تلاوت کر کے اس کا آغاز کرنا ہے، وہ ابھی نہیں پہنچے ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ تلاوت تو کوئی بھی مسلمان کر سکتا ہے، ہمیں تقریب کا آغاز اپنے وقت پر ہی کرنا ہوگا۔ ایسی بہت ساری چیزوں کا اس میں حوال ہے کہ جن مہمان کے اعزاز میں دعوت دی گئی، وقت لکھا تھا 8 بجے، وہی مہمان خصوصی جو پاکستان سے آئے ہوئے مہمان تھے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ 8 بجے کے بعد جب پہنچے تو معلوم ہوا وہاں پہ کھانا شروع ہو چکا ہے، کیونکہ سب کو ان کا پتا تھا کہ یہ وقت کے کتنے سخت پابند ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن وقت کی پابندی ان میں کیسے آئی؟ یہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں، بڑا دلچسپ قصہ کہ وقت کی پابندی کیسے آئی۔ میں بچپن میں باقی بچوں جیسا ہی تھا جو اٹھنے میں دیر لگاتے ہیں۔ ماں جی مجھے آ کے اٹھاتی تو میں کہتا ابھی اٹھتا ہوں، یہ کہہ کر میں پھر سو جاتا تھا۔ ماں جی پھر آتی اور پھر اٹھاتی، میں پھر وہی حرکت کرتا۔ ماں جی کو کہتا جی میں ابھی اٹھتا ہوں، یہ کہہ کر میں پھر سو جاتا تھا۔ ایسا کئی مرتبہ ہوا، مجھے معلوم نہ تھا کہ ابا جی بھی میرے اس معمول میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایک دن جب میں لمبی تان کر سو رہا تھا، ماں جی حسب معمول کئی مرتبہ مجھے اٹھا چکی تھیں۔ ابا جی نے کہا اب اسے میں اٹھاتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ صاحبزادے وقت پر ہی اٹھیں گے۔ وہ آئے، مجھے دونوں کانوں سے پکڑ کر کھڑا کیا، دونوں گالوں پر ایک ایک چانٹا رسید کیا اور پوچھا کی خیال ہے پت؟ یعنی بیٹا کیا خیال ہے؟ پت کا خیال تھا کہ آئندہ مجھے وقت پر اٹھنا چاہیے۔ اس دن کے بعد میں پہلی آواز پر اٹھ جاتا ہوں اور ہمیشہ وقت سے پہلے پہنچ جاتا ہوں۔ بہت خوبصورت کتاب ہے، نیشنل بک فاؤنڈیشن چھاپی ہے، قیمت اس کی کم ہے، 170 روپے ہے۔ یہ کتاب خریدیے اور اپنے نئی نسل کے بچوں کو پڑھوائیے کہ اس کتاب کو پڑھیں اور آپ کو اس کا خلاصہ بتائیں تاکہ یہ پیغام وہاں تک کنوے سکے۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔